मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते ही मोहसिन सिकंदर पर सातों आसमान टूट पड़े थे, जबकि वो इस मौजे पर डबडबाई हुई निगाहों से अपने शौहर को ही देख रही थी। एक ऐसी औरत जिसके बारे में मशहूर था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये हकीकत उसे हजम नहीं हो रही थी। प्लीज़ मोहसिन बोलें कुछ। यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। जो सब आपने देखा वो नज़रों का धोखा था। वो सब मेरे पहले शौहर की दूसरी बीवी की रचाई हुई साजिश थी। अल्लाह ने हम पर अपना ख़ास करम किया है। जबकि पत्थर का हुआ मोहसिन बोला भी तो क्या बोला था, ये नामुमकिन है, ये मेरा बच्चा नहीं हो। उसके हाथ में टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देखकर हादिया के लब फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर शुक्र का कलमा। उसने कभी सोचा भी न था कि जिसकी वजह से वो दरबदर हुई थी, वही खुशी उसकी झोली में इस शख्स के हाथ डाल दी जाएगी जिसने उसे ठीक तरह से कबूल भी ना किया था। बस एक रिश्ता था जो दोनों के दरमियान चल रहा था। इस रिश्ते में ना मोहब्बत थी ना अपनायत, बस एक अनचाहा सा रिश्ता था। हादिया ने एक बार फिर रिपोर्ट पढ़ी। उसको यकीन करने के लिए शायद 200 बार और रिपोर्ट पढ़नी थी। वो तेज़ी से उठी और घर की जानिब निकल पड़ी। उसकी सास घर नहीं थी, वो दूसरे शहर गई हुई थी, जिसकी वजह से उसे खुशखबरी देने के लिए इंतज़ार करना था। वो खुशी से टहलते हुए इंतज़ार की सूली पर लटकी थी कि कब उसका शौहर आए और वो उसे ये खुशखबरी सुना कर उसको खुशी दे, जिसके लिए हादिया के कान तरस गए थे। मोहसिन सिकंदर घर आया और फ्रेश होने चला गया। उसने तेज़ी से उसके बाहर आने का इंतज़ार किया। खाना लगवा दो। उसका रवैया लिया दिया ही था। लगाती हूँ, लेकिन मेरी बात सुन लें, उसने मुस्कुराकर कहा। कहो। उसने एक नज़र हादिया पर डाली और बेड पर बैठ गया। मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते ही मोहसिन सिकंदर पर सातों आसमान टूट पड़े थे, जबकि वो इस मोर्चे पर टपटपाई हुई निगाहों से अपने शौहर को ही देख रही थी। एक ऐसी औरत जिसके बारे में ज़माने में मशहूर था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये हकीकत उसे हजम नहीं हो रही थी। वो बेड से खड़ा हुआ बेयकीनी से उसे देख रहा था। हादिया का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में शक था। हादिया का दिल क्या ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। प्लीज़ मोहसिन बोलें कुछ। यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। जो सब आपने देखा वो नज़रों का धोखा था। वो सब मेरे पहले शौहर की दूसरी बीवी की रचाई हुई साजिश थी। अल्लाह ने हम पर अपना ख़ास करम किया है। जबकि पत्थर का हुआ मोहसिन बोला भी तो क्या बोला था, ये नामुमकिन है, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तुम अपने पहले शौहर के साथ कितने साल रही थी? 3 साल, 4 साल। मेरे साथ तुम 4 माह रही हो। ये कैसे हो सकता है? उसके लहजे में शक था, गहरा शक। अगर उससे नहीं हो सकता था तो आपसे हो गया। इसमें इतना तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं पास नहीं थी। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा तो वो उसे हंसकर देखने लगा। बताओ क्या गेम खेल रही हो मेरे साथ? तुम्हारे शौहर ने बताया था तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है, लेकिन मेरी मासूम माँ ने एक ना सुनी। तुमने मेरे सर बांध दिया। अब देखो। उसने हादिया को कंधे से थाम कर कहा। आपको शक है तो मेरा। वो रोती हुई हिचकियों से अपने किरदार पर उड़ती कीचड़ देख कर हैरत ज़दा ही रह गई थी। तुम अभी अपनी शक्ल गुम करो, न जाने मेरे पीछे घर में। वो बोला तो हादिया का पारा हाई हुआ। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आपने जो कहना था कह लिया। मुझे लगा था आप बाकियों की तरह नहीं हैं, लेकिन आप तो। उसने अफसोस से उसकी गंदी जहनीत पर चोट की। वो गुस्से से कमरे से निकल गया। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। हादिया बेबसी से ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसे तो खुद नहीं यकीन आया था। उसे सब बांस फन का दाना देते थे और अब वो औरत एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये कोई मुआवजा था या फिर कुदरत का उस पर ख़ास करम, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी? उसने सिसकी भर कर सोचा था। उसे यकीन था कोई यकीन करे ना करे, उसकी सास लाजमी यकीन करेगी कि वो उनका ही खून है। इसलिए वो उठी और उनका नंबर मिलाने लगी, लेकिन मुसलसल बेल के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। वो जहाँ थी वहाँ नेटवर्क का काफ़ी मसला था, जिसकी वजह से उनका अक्सर हादिया से रब्ता नहीं हो पाता था। ये शादी उनकी मर्ज़ी पर हुई थी। उनकी ज़िद पर मोहसिन सिकंदर ने हादिया को अपनाया था, लेकिन अब लग रहा था वो सब कुछ ख़त्म कर बैठी है। ये मौजा उसके लिए अज़ाब बन गया था। उसका शौहर उस पर इल्ज़ामात लगा कर घर से ही चला गया था। उसके पास अपनी गवाही के लिए क्या था? अगर वो साबित करने के लिए कुछ करती तो ये उसके लिए गाली बन जाता। हादिया का दिमाग सोच सोच कर सुन्न हो रहा था।
وہ تیزی سے اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ جو چیز آئی اس نے اٹھا کر بیگ میں ڈال لی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی چادر لینے گئی اور پھر واپس آ کر اسے اوڑھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے محسن سکندر کی بے یقینی کا جواب اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر کے دیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہی اس عالی شان گھر سے دور جا رہی تھی جس کی بنیادوں نے آج محسن سکندر کا ساتھ دے کر اس کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اب اگر وہ اکیلی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ایسا سوچ رہی تھی، لیکن فرق تو واقعی پڑنے والا تھا۔ وہ اپنی دوست کے چلی آئی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس نے بڑی منت کر کے اپنے لیے ایک کمرہ مختص کروایا تھا۔ ہادیہ، پاگل ہو؟ بات سمجھانے کے بجائے اٹھ کر چلی آئی ہو؟ ایموشنلی ہو کر سوچو گی تو ایسے ہی پھنس جاؤ گی، پریکٹیکل ہو کر سوچو تو ضرور اس مسئلے کا حل ہوگا، اس نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ بات میرے کردار پر آ گئی ہے زینت، اور میں پہلے والی غلطی ہرگز نہیں کروں گی۔ وقار نے جو میرے ساتھ کیا اور جو میں نے اسے اپنے ساتھ کرنے دیا، میں وہی اب محسن کو خود کے ساتھ کرنے نہیں دوں گی، اس نے سختی سے کہا۔ وہ اب تھک گئی تھی، بار بار کے الزام سے اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ اسے کوئی فیصلہ لینا ہی تھا۔ اچھا، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، ایسا کرو ریسٹ کرو، اس نے کندھا تھپک کر بولا۔ اس کا روم الگ تھا۔ زینت اسے چھوڑ کر اپنے روم میں چلی گئی، اسے اب جاب پر جانا تھا۔ ہادیہ مسلسل ٹینشن میں تھی، اس وجہ سے سلیپنگ پلز لی اور سو گئی۔ یہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے وہ بھاگ سکتی تھی۔ اس کے دماغ کو سکون چاہیے تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تو اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے لیے ساری آوازیں ذہن میں بند ہو گئی تھی۔ زینت رات کے وقت آئی تو اسے سوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لے کر چلی گئی۔ ہادیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی ہادیہ کہاں ہے۔ محسن کو معلوم تھا زینت ہادیہ کی دوست ہے، وہ اسے اب اپنے قریب بھی دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محسن گاڑیاں سڑکوں پر بھگاتا پریشان ہوتا رات کے 11 بجے گھر پہنچا تھا۔ اس نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہادیہ کو ڈھونڈتے وہ کمرے میں پہنچا تو الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور ہادیہ کے کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ اسے لب بھینچ کر تیزی سے پاکٹ سے فون نکال کر کال ملائی۔ ہادیہ کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے گھر کال کی۔ ہادیہ آپ کی طرف آئی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں نے نخوت سے جواب دیا۔ بھلا وہ کیوں آئے گی یہاں؟ اب اس کا یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ باپ مر گیا، وہ ہمارے لیے اب کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی سوتیلی ماں کا طنزیہ انداز محسن سکندر سے برداشت نہ ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور پھر دوبارہ ہادیہ کو کال ملائی۔ فون بند تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایک تو غلطی بھی اس کی ہے، اوپر سے ایگو بھی اس میں ہے۔ میں مرد ہو کر برداشت کر گیا، وہ عورت ہو کر سچائی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے سوچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ ایک ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو یا اس نے کچھ کر نہ لیا ہو۔ وہ فریش ہو کر سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ اس کا اپنا کوئی نہ تھا جس کے پاس وہ جا سکتی۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ 4 گھنٹے تک سڑکوں پر گاڑی دوڑا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ہادیہ کا معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے جاننے والوں کو کال بھی کی تھی لیکن سب بے سود رہا۔ ہادیہ، اسے نام پکارا اور دوسری جانب دیکھا جہاں وہ اس کے قریب سوتی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس پر اسے پچھتاوا نہ تھا، لیکن وہ ہادیہ کے ایسے جانے کے حق میں بھی نہ تھا۔ وہ سوچتے سوچتے سو چکا تھا۔ ہادیہ صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر دباتے ہوئے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر تازہ ہوا لی۔ پریگنینسی کی وجہ سے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہادیہ گہری گہری سانس لے رہی تھی جب زینب نے دروازہ بجایا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ناشتہ تھا۔ وہ مسکرا دی۔ شکریہ زینب، اس نے مشغول لہجے میں کہا تھا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ ہادیہ نے ناشتہ کرتے ہوئے سوچا اب آگے کیا کرنا ہے، کچھ ایسا جس سے وہ اپنے بچے کو پال سکے اور خود کا بھی بوجھ اٹھا سکے۔ اس نے ہاسٹل سے باہر جانے کا سوچا۔ اس سے پہلے اس نے ماسک سے اپنے چہرے کو کور کیا اور چادر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے گریجویشن کر رکھا تھا، آسانی سے جاب مل سکتی تھی اگر ویکینسی ہوتی۔ اس نے 2-3 بینک میں انٹرویو دیا۔ وہ جیسے سڑک پر کھڑی ہوئی اسے محسن سکندر کی گاڑی سامنے نظر آئی۔ اس نے فوراً سے رخ پھیر لیا۔ محسن سکندر کو یوں محسوس ہوا وہ ہادیہ ہے، لیکن سگنل کھلنے کی وجہ سے اسے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ وہ لڑکی اب وہاں نہیں تھی، غائب ہو گئی تھی۔ محسن نے ارد گرد ڈھونڈا، وہ نہیں ملی۔ اسے لگا اس کا وہم تھا، وہ زیادہ ہی کل سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہادیہ فوراً ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئی اور محسن سکندر اس کو نہ ڈھونڈ سکا۔
ہادیہ وہاں سے پلٹ کر جاب کے لیے چلی گئی۔ اس نے 5-6 جگہ سی وی دے دی تھی۔ ان لوگوں نے کال کر کے بتانے کا کہا تھا۔ وہ لب بھینچ کر واپس آ گئی کہ نہ جانے وہ کب بتائیں گے۔ اسے جلدی کچھ کرنا تھا۔ کب تک زینت پر بوجھ بنی رہے گی؟ وہ ہاسٹل آئی تو زینب جاب پر جا چکی تھی۔ ہادیہ لیٹ کر سوچنے لگی آگے کیا ہوگا۔ دوپہر کا کھانا بھی اسی فکر میں نہ کھا سکی تھی۔ ہادیہ نے سوچتے ہوئے اپنی پرانی زندگی نظروں کے سامنے دیکھی۔ اس کے بابا ہی اس کی سپورٹ تھے، جبکہ اماں ستیلی تھی۔ ابا کی وجہ سے اس کی عزت تھی گھر میں۔ وہ بھی کالج میں تھی جب اس کا رشتہ آیا تھا۔ وقار اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور ان میں بڑی دوستی تھی۔ وقار نے اپنا پرپوزل بھیجا تھا اور اسے قبول کر لیا گیا تھا۔ ہادیہ خوش تھی کیونکہ وہ کافی میچور اور اپنے پاؤں پر کھڑا شخص تھا۔ ہادیہ کی پڑھائی تک ان لوگوں نے شادی کا وقت دیا تھا۔ وقار کافی خوش تھا اور اکثر گھر آ کر کہتا کہ جلدی پڑھائی پوری کرو، تمہارے لیے ترس رہا ہوں۔ ہادیہ خوشی سے ہنس دیتی کہ اتنی جان چھڑکنے والا شوہر ملنے والا ہے۔ اس نے ادھر گریجویشن کیا ہی تھا۔ وقار نے ضد باندھ لی ہادیہ سے اس کی شادی کی جائے۔ اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ ہادیہ خوشی سے اس کی سجا کر اسے اپنا مان چکی تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خوشخبری نہیں ہے۔ وقار کی ایک کزن یتیم تھی جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہادیہ کو نہ جانے کیوں محسوس ہوتا تھا وہ ہادیہ سے جلتی ہے، وقار کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کبھی کبھی بیوی کا شک سمجھ کر درگزر کر دیتی تھی۔ لیکن شادی کو 1 سال گزرا تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہادیہ بانجھ ہے۔ اس میں وقار کی کزن صوبیہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ ہادیہ گھٹ گھٹ کر روتی۔ 2 سال بعد ساس نے کہہ دیا تھا یا بچہ پیدا کرو یا وقار کو دوسری شادی کی اجازت دو، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا وارث دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دوران وقار کا رویہ بھی ہادیہ کے ساتھ سخت ہو گیا تھا۔ وہ دن رات روتے تڑپتے گزار دیتی تھی اور پاس لیٹا وقار اس کی سسکیاں سن کر ڈانٹ دیتا تھا کہ آئے دن کا رونا دھونا ہے، اگر یہی سب کرنا ہے تو کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی سر طبیعت دیکھ کر ہادیہ نے رونا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک وقار نے ہادیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ ہادیہ کہتی تھی وہ بچہ پال لیں گے لیکن وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس نے کہا وہ صوبیہ سے اسی ہفتے شادی کر رہا ہے۔ اس نے ہچکی بھری اور کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دوران ہی اس کے بابا کی ڈیتھ کی خبر آئی تو وہ گھر چلی گئی۔ وہ 1 ہفتے بعد آئی تو صوبیہ وقار کی بیوی اور ہادیہ کی سوکن بن چکی تھی۔ اس نے صدمے سے شور کیا تو وقار نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ ستیلی ماں نے گھر جانے پر پابندی لگا رکھی تھی اور ہادیہ پر سسرال میں بھی زندگی تنگ تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آتا تھا وہ جائے تو کہاں جائے۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی صوبیہ کی خوشخبری آ گئی تھی۔ ہادیہ خوش تھی لیکن اس کی محرومی اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس نے خود کو کچن میں وقف کر دیا تھا۔ اس دوران اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا۔ صوبیہ کو ہادیہ کھٹکتی تھی، اس لیے وہ طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ اس نے ہادیہ پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کے بچے کو مارنا چاہتی ہے اور حالات تو اس کے حق میں ویسے بھی نہ تھے، اس لیے وقار نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے ڈالی تھی۔ وہ اگلے دن جب گھر سے جا رہی تھی اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا جب صوبیہ اور اس کی ساس باتیں کر رہی تھی۔ اس کو روز سائے میں ملا کر دوا دیتی تھی۔ شکر ہے اسے جان چھوٹ گئی، ورنہ وقار پر اس کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ صوبیہ کی آواز سن کر اس کے سر پر آسمان گھوم گیا۔ نہ جانے وہ کس دوا کی بات کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کو طلاق دلوانا ان کا پلان تھا۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تھی لیکن اس کی ماں نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زینب کے پاس گئی تھی۔ دوسرے دن محسن سکندر کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی اور اس کی عدت پوری کروا کر زبردستی محسن سے اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ وہ اس کے بابا کی منہ بولی بہن تھی جو بہت ہمدرد تھی۔ شادی کے شروع دن بہت مشکل تھے۔ محسن اس کا چہرہ تک نہ دیکھتا تھا۔ یہاں سے اٹھو اور باہر جاؤ۔ اس نے شادی کی پہلی رات اسے باہر نکال دیا تھا۔ اس نے محبت میں دھوکہ کھایا تھا، اس لیے وہ لڑکیوں پر بھروسہ نہ کرتا تھا۔ اس کی ماں نے سنا تو خوب ڈانٹا۔ محسن نے اسے باہر نکالنا چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ گزرا اور محسن اس کے سراپے سے الجھنے لگا، اور پھر ایک دن اس نے ہادیہ کی اجازت سے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے پیش آنے لگا تھا
اور اسے معلوم تھا ہادیہ بانجھ ہے، ماں نہیں بن سکتی۔ 3 سال ایک شادی شدہ زندگی گزار کر آئی تھی، اب تو اس کے پہلے شوہر کا ایک ماں کا بچہ بھی تھا۔ کمی اس میں تھی، محسن نے اس کی کمی کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر وہ رپورٹ دیکھ کر اس کے سر پر آسمان گھوم گیا۔ اس کے کردار پر شک کیا۔ محسن پریشان تھا، نہ جانے ہادیہ کیسی ہوگی، اس کا ٹھکانہ ملا ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کی ساس واپس آ گئی تھی، وہ سب کچھ جان کر انہوں نے سر پکڑ لیا تھا۔ محسن، یہ اللہ کی دین ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے کردار پر سوال اٹھانے والے؟ کیا تم نے کبھی اس کے کردار میں ذرا سا بھی کھوٹ دیکھا ہے؟ اس کی ماں روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ہادیہ کے دل پر اس سوال سے کیا گزری ہوگی۔ ماں، مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ پریگننٹ؟ اس نے سر دباتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اپنے مرد ہونے پر شک ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ وہ سر جھکا کر گنگ ہو گیا۔ ہادیہ کو واپس لے کر آؤ محسن، ورنہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ محسن کو تھپڑ لگا دیتی۔ میں نے ڈھونڈا ہے، وہ نہیں مل رہی، اس کا فون بھی بند ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی جو چیزیں کمرے میں تھی اسے ہادیہ کی یاد دلاتی تھی۔ وہ لب بھیگ جاتا، سمجھ نہ آتا وہ صحیح ہے یا غلط۔ وہ وہاں سے اٹھا اور ہادیہ کو ایک بار پھر کھوج سے نکل پڑا۔ ہادیہ نے خود کو ایسے چھپایا تھا کہ وہ مل بھی نہ پائے۔ وہ در بدر مارا مارا اسے کھوج رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ہادیہ کو واپس لانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ بے چینی اور پریشانی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ رات کو دیر سے آتا، صبح آفس آ جاتا، واپسی پر گھر آنے کی بجائے ہادیہ کو ڈھونڈتا۔ ایسی ہی زندگی بہت سخت ہو گئی تھی۔ تمہاری جاب کا کیا بنا ہادیہ؟ زینب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مل گئی ہے جاب، ایک کمپنی میں ڈیٹا انٹری کی جاب ہے، بس کمپیوٹر پر بیٹھنا ہے اور بس سیلری بھی اچھی ہے۔ اس نے مسکرا کر بتایا۔ دل مان نہیں رہا تھا، پہلی بار جاب کرنے جا رہی تھی۔ اس نے جاب جوائن کر لی تھی، ہاسٹل کا خرچہ اور سب وہ خود اٹھا رہی تھی۔ اسے کبھی کبھی خیال آتا تھا اسے اپنی ساس سے بات کرنی چاہیے، جنہوں نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر محسن کا سوچ کر لب بھی جاتی تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا تھا، ابھی کسی کو معلوم نہ تھا وہ پریگننٹ ہے، لیکن آگے چل کر سب کو ہاسٹل اور آفس میں معلوم ہو جانا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ اپنی صفائی کیسے دے۔ وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہی جب اس کا بچہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ 2 ماہ بعد کی بات ہے جب ہادیہ نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ صوبیہ اور وقار محسن سکندر کے گھر آئے تھے۔ محسن آفس سے واپس آیا تو اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر سے وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے دبے لفظوں میں غصہ کرتے پوچھا تھا۔ اس کی ماں نے آنکھیں دکھائیں۔ معافی مانگنے آئے ہیں بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، صوبیہ نے روتے ہوئے کہا۔ محسن لب بھیج کر ان دونوں کو دیکھے گیا۔ ہادیہ کو میں شادی کے بعد سے دوا دیتی رہی تھی تاکہ وہ پریگننٹ نہ ہو، اور میں نے کافی ہیوی ڈوز دی تھی۔ وہ شادی کے 3 سال تک خالی ہاتھ رہی۔ میرا مقصد وقار سے شادی کرنا تھا اور میں نے پورا بھی کر لیا، اور پھر ہادیہ کو طلاق بھی دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ لیکن میں ان سب میں بھول گئی کہ کوئی مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ میں ماں بننے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئی ہوں، مجھے ہادیہ کی بد دعا لگ گئی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وقار نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا تھا، ورنہ وہ صوبیہ کو بھی طلاق دینے پر راضی تھا۔ اس کی ماں نے روکا ہوا تھا، اس کا بچہ 2 ماہ بعد چل بسا تھا۔ وہ دوبارہ امید سے ہوئی لیکن حمل ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب مشکل ہے کہ آپ امید سے ہوں۔ صوبیہ رو رو کر پاگل ہو گئی۔ ایک دن ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ وہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے ہادیہ سے معافی مانگنے آئی، جہاں اسے پتہ چلا ہادیہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ اس کی ساس نے کہانی بنائی تھی۔ محسن سکندر کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے بھائی کہنے سے پہلے سوچ دو تم میری بیوی کے ساتھ کیا کر چکی ہو، اسے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ مزید رونے لگی۔ وقار اس کا ہاتھ تھامے غصے سے باہر لے آیا اور اس کی جانب سرد نظر سے دیکھا۔ وہ ہادیہ کے ساتھ خوش تھا، وہ اس کی محبت تھی، لیکن سب کچھ بگڑ گیا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وقار کا دل اب شاید ہی کبھی صوبیہ کی جانب راغب ہوتا، بس ایک فرض تھا اس رشتے میں جو وہ نبھا رہا تھا۔
ورنہ وہ اس فرض کو بھی ادا کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ اگر اس کی ماں نے قسم نہ دی ہوتی، ان کی زندگی میں ان کے کیے کی سزائیں تھیں۔ لیکن دوسری طرف محسن بیٹھا سوچ رہا تھا، اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنے کی کیا سزا ملنے والی تھی۔ تم نے بہت برا کیا ہے محسن، میری بچی بے گناہ تھی، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ گیا، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ ہادیہ ایسے غائب ہوئی تھی کہ مل کر نہیں دے رہی تھی۔ اس رات وہ سجدے میں جھکا اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ ہادیہ اسے واپس مل جائے، وہ اسے کسی متاع جان کی طرح اپنے سینے سے لگا کر رکھے گا، وہ اس کی قدر کرے گا جو لوگوں نے نہیں کی۔ وہ روتا گڑ گڑاتا ہوا مسلسل معافی مانگتا، اس کے ساتھ کی بھیک مانگ رہا تھا۔ محسن کی اب سے ہر رات سجدے میں اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوتی تھی۔ وہ اداس رہنے لگا تھا، اس کی ممی بھی اس کو ڈانٹ رہی تھی، ٹھیک سے کھانا کھاؤ، لیکن وہ دل کا کیا کرتا، اس کی وجہ سے اس کا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ حسین اداسی لیے میٹنگ کے لیے گیا تھا، اس کی نگاہ کالی چادر میں کام کرتی لڑکی پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے چہرہ دیکھا، وہ ہادیہ تھی۔ محسن کے قدم اس کی جانب اٹھنے لگے، اسے محسن سے دور ہوئے 4 ماہ گزر گئے تھے۔ محسن کے قدم ایک آواز سن کر رک گئے۔ تمہاری اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے ہادیہ، بتاؤ تم ماں بننے والی ہو نا؟ ہادیہ نے نم آنکھوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ محسن اس کی آنکھوں کو پڑھ کر مرنے والا ہو گیا۔ ہاں، ہادیہ نے جواب دیا۔ اس کا باپ کون ہے ہادیہ، تم کیا چھپا رہی ہو؟ اس نے شکی نظروں سے ہادیہ کو دیکھا۔ میں شادی شدہ ہوں، اس نے گھبرا کر بتایا۔ پھر تم ہاسٹل کیوں رہتی ہو؟ جھوٹ بول رہی ہو، یہ ضرور کہیں منہ کالا کروایا ہوگا۔ وہ اچانک چیخنے لگی، سب توبہ توبہ کرنے لگے۔ ہادیہ کے روتے ہوئے ہچکی بن گئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، 4 انگلیاں خود کی جانب اٹھتی ہیں۔ محسن نے غصے سے سرد لہجے میں کہا تو سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہادیہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ محسن، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ ہادیہ، اس نے نرمی سے پکار کر اس کی جانب پہنچ کر اس کے سینے سے لگا لیا۔ ہادیہ اس کے لیے ترس گئی تھی، رونے لگی، اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ وہ اکیلے رہ کر خود سے ہار گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میرے ساتھ چلو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے آفس سٹاف کے سامنے کھڑا اونچی آواز سے معافی مانگ رہا تھا، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے باس کا پارٹنر تھا اور ایک امپلائی سے معافی مانگتے اسے اپنی بیوی بتا رہا تھا۔ ہادیہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اسے لیے باہر آیا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گھر لے آیا تھا۔ اس کی سانس جان چھڑک رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی نے یہ سوال نہ پوچھا تھا، وہ کہاں رہی تھی؟ وہ رات کے وقت کمرے میں آئی تو محسن سکندر اس کا انتظار کرتے بیٹھے کے انداز سے لیٹا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہادیہ، اس نے محبت سے پکارا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھام کر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ بس کبھی شک نہ کریے گا، میں پورے خلوص سے آپ کے سارے رشتے نبھا رہی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، مجھے یقین ہے، پہلے بھی تھا، اسی لیے تمہارے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا، تمہیں عزت دی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں نے جو چنا میں غلط تھا۔ اس نے ندامت سے کہا تو ہادیہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یہ معجزہ کیسے ہوا تھا؟ اس نے اپنی حیرت بھی بتائی۔ محسن اسے ساری بات بتانے لگا۔ ہادیہ سن کر حیرت سے رونے لگی تھی۔ محسن نے نرمی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ بس بہت رو لیا تم نے، اب رونے کے دن گئے، خوشیوں کے دن شروع ہوئے ہیں، اس نے ماتھے پر لب رکھ کر کہا۔ ہادیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صبح وہ تینوں باتیں کرتے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی ساس بار بار ہادیہ کا پوچھتی کہ کون سے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور کیا کہا ڈاکٹر نے۔ وہ بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے کمزوری بتائی ہے۔ اسی دن ان کے گھر فروٹ سے فریج بھر گیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، اس نے آفس سے آنے کے بعد کہا تو ہادیہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ ماما اکیلی ہیں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ماما اکیلی ہی ہوتی تھی، تمہارے آنے سے پہلے سے وہ خود کو سنبھال لیتی ہیں، اب چلو۔ اس نے ہادیہ کو بیڈ سے اٹھایا جو لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟
وہ افسردگی سے اٹھتے ہوئے بولی اس کا موڈ شدید خراب تھا جسے اس نے صحیح کرنا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کیے، چادر پہن کر باہر آئی اور محسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے لیے ایک ریسٹورنٹ میں آیا جہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے حیرت سے محسن کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے محسن۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ ڈیٹنگ کروں۔ اس کی بات سن کر ہادیہ نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس نے سختی سے کہا۔ بیوی کے ساتھ بھی ڈیٹنگ ہو سکتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور اسے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ محسن نے اشارہ کیا، سافٹ سا میوزک بجنے لگا اور ڈنر میں ساری ہادیہ کی پسند کی چیزیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اس نے غلطی کی تھی، ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کر رہا تھا اور رات کو اس کو سینے سے لگائے سوری کرتا تھا۔ ہادیہ خوش نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے غلطی کے بعد ہادیہ کے قدموں میں خوشی کا جہان آباد کر دیا تھا۔ جو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، سب نے ہادیہ کو دور کیا تھا۔ محسن نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ کر آنسو صاف کیے۔ مائی گرل، اس نے نرمی سے گال کو چھو کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا، نائٹ واک کی۔ ہادیہ جو کہتی محسن اس کی خواہش پر وہی کرتا۔ اس رات وہ ساری رات باہر رہے تھے اور صبح 4 بجے گھر آئے تھے۔ محسن کا اگلے دن آف تھا، اس لیے وہ بھی خوب انجوائے کرتا رہا۔ ہادیہ نے تھک کر اپنا سر محسن کے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی اور محسن مسکرا کر اس کے چہرے پر بکھری خوشی دیکھنے لگا۔ وہ ہر طرح سے اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھنے کے لیے تیار تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کا فیوچر پلان کرتے، نام سوچتے اور نہ جانے ہادیہ کا دماغ میں کیا کیا ہوتا تھا وہ محسن سے شیئر کرتی تھی۔ وہ بھرپور محبت سے اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتا تھا۔